बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से हम प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद कहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक हालिया बयान दिया है और वो हालिया बयान इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, जिसने मुखालिफिन को सियासत के अंदर एक और मौका दिया है कि इमरान खान साहब और उनकी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर तनकीद कर सकें। मगर इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान के असल मसले की पिक्चर सामने रखी है उसमें कितनी हकीकत है और इससे मिलती जुलती हकीकत माजी में कौन कौन किस तरह से पेश कर चुका है, इसके ऊपर हम हारून साहब का तजिया लेंगे। सियासत के ऊपर बड़ी तफसील से बात होगी, मगर इसके साथ साथ अभी से कुछ लम्हात पहले जो आवाम पर नई पेट्रोल बम की एक शक्ल सामने आई है, 30 रुपये पेट्रोल पर लीटर महंगा कर दिया गया है। 180 से 209 210 के करीब पेट्रोल पहुंच गया है। आम आदमी गुजारा कैसे करेगा? महंगाई शदीद हो गई है, अशिया खुरोनो शदीद महंगी हो गई हैं, लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। किस तरफ जा रहे हैं? IMF मज़ीद क्या मुतालबात करेगा जिसे पूरा किया जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, बड़े दुखी दिल के साथ अभी पेट्रोल की खबर मैं सुन रही थी, उसके ऊपर मैं बात करूँगी, मगर एक और मामला, इमरान खान साहब, इतना ही काफी है। चलिए अच्छा हुआ आपने मुझे सवाल से बचा लिया। अच्छा, वो देखिए हारून रशीद ने बुलाया, हिकायत ही होगी, मुमकिन है सीरीज हिस्ट्री, मुमकिन है हिकायत ही हो। हारून रशीद के ज़माने में दास्तान आराई का बहुत रवाज हो गया था, फरागत बहुत थी, दौलत बहुत थी, बस महफिलें और दास्तान आराई, कोई चैलेंज नहीं था, कोई ख़तरा ही नहीं था। वो उधर दूर वो फ्रांस का बादशाह जो है वो मुद्दबाना सलाम भेजता था, उसके पास जा पहुँचे थे ना करीब उसके। तो बात यह है, उसने कहा ख्वाब देखा है, मेरे दांत गिर गए सब। तो अच्छा। नजूमी ने कहा कि आपके सब रिश्तेदार आपके सामने मरेंगे। उसने कहा हालांकि बिल्कुल गलत बात थी, वो 45 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। दूसरे ने भी कहा यही, इसकी ताबीर यही की, तो नाकस दूसरे ने भी नाकस ताबीर की। उसने कहा मुबारक हो अमीरुल मोमिनीन, आप बड़ी लंबी उम्र पाएंगे। पहले को तो उसने बुरा भला कहा और दूसरे ने वही बात कही ना, ठीक है, लंबी उम्र की, तो उसको कुछ इनाम वनाम दिया। बात कहनी जो है वो किस अंदाज से कहनी है कोई बात, ये बड़ी बहुत ही अहमियत रखता है। अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का चुनाव किसी को। अच्छा, एक तो खैर वो उर्दू मतलब उन्होंने पढ़ी नहीं, मैं उर्दू में नोट्स लिख के दी एक दो दफ़ा, तो उसने कहा नहीं उर्दू मैंने अंग्रेजी में लिख के दी, ठीक है, बल्कि यही तो उर्दू में, हाँ जी। अच्छा, वो कोशिश करके उसने उर्दू रवानी से बोलने की आदत डाली, अंग्रेजी के लफ्ज़ नहीं बोला। कम अज़ कम बड़ी अजीब बात है कि जिस आदमी ने अंग्रेज़ी में ही पढ़ा और इंग्लिस्तान में ही रहा और उस तबके में रहा जिसमें अंग्रेज़ी बोली जाती है, अंग्रेज़ी का कोई लफ्ज़ नहीं बोलता, लेकिन उर्दू में वो कायम नहीं कर सकता, बाज़ औक़ात ठीक अल्फाज का इंतखाब नहीं कर सकता। मियाँ तोफ़ैल मोहम्मद बड़े मुत्तक़ी आदमी थे, बहुत ही उनका एहतराम किया जाता था उनकी शराफत की वजह से, लेकिन नवाबज़ादा नसरुल्लाह खां कहते थे, वो सही कहते थे कि मियाँ साहब अल्फाज के इंतखाब में एहतियात नहीं बरतते, सख्त बात कह देते थे और फिर परेशानी होती थी। लेकिन इमरान खान पहला आदमी नहीं है जिसने ही गुनाह ही शहर शुमार ही इज़मी कुनन, ये वो गुनाह है जो इस शहर में बहुत से लोगों ने किया है, हाँ जी। और क्या है, खैर चले, शेर याद भी आता है और लफ्ज़ याद नहीं आते। अच्छा खैर, वो उसने जो बात कही है वही बात जनरल बाजवा ने कही कई दफ़ा कि रूस इसलिए टूटा कि उसकी मईशत कमज़ोर हो गई थी, असले की तो कोई कमी नहीं थी, असले में तो बाद एतबार से अमेरिका का हम पल्ला है। एहसन इकबाल ने कही, मैंने आपको ठीक वो अल्फाज लिखाए थे, एहतियातन लिखवाए थे ताकि गलती ना हो जाए, हाँ जी। इन्होंने लिखवाया था, ये 10 अक्टूबर 2021 की है स्टेटमेंट उनकी, मईशत सही ना की तो ये गले पड़ेगी और अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो न्यूक्लियर हथियार भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आप बहुत से लोगों ने, मलक मेराज खालिद ने कहा 2012 में मुल्क टूट जाएगा, टूट जाएगा। अब्दुस सारीदी ने कहा, मैं वहाँ मौजूद था, कि इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक मुल्क बना दिया जाए। हालत ये है कि वो पार्क में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, PhD प्रोफेसर सीनियर ने नमाज पढ़ रहा था पार्क में और उसको जबरी छुट्टी पे भेज दिया गया, पाकिस्तान में बनता। अच्छा, ये गैर मोहताज बातें बाज़ औक़ात लोग करते हैं
میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کو میں نے پڑھا، مجھے صدمہ ہوا، یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا، میں لکھ کے دیتا ہوں یہ کہا، ٹھیک ہے، اس کا پرایا ٹھیک نہیں ہے. اچھا کہتا وہ یہی رہا کہ فوج میرا جانا جو ہے یہ اسٹریٹجی مفہوم میں یہ ہے فوج کو مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آج کل ویسے وہ یہ ہے کہ کافی یعنی رنج کا وہ شدید رنج کا شکار ہے، اور میرا خیال ہے اس وجہ سے رنج کا شکار ہیں کہ بھئی اتنا تشدد ہوا ہولناک، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اجازت دی جاتی ہے، پرامن احتجاج جانے دیا، اجازت دی، اور اس کے باوجود اتنا ہولناک تشدد ہوا، اتنا ہولناک کہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی. یعنی بھٹو کے زمانے میں ایسا تشدد ہوا تھا، آخری ضیاء الحق کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں ہوا تھا، ایم کیو ایم کرتی تھی، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا. کراچی شہر میں تھا، لیکن آخر اس نے نتیجہ بھی بھگت، نتیجہ یہ بھی بھگت لگے. لیکن خان صاحب نے جو فکرہ کہا وہ اس قدر اذیت دینے والا، آپ کا بھائی بیمار ہوتا ہے، ملک تو بہت بڑی چیز ہے، ذاتی طور پر بھائی کی بھی اہمیت ہے، بہن ماں باپ کو، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ دنیا سے چلا جائے گا، ہاں جی ٹوٹ جائے گا، 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ. پلان یہ ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. پلان یہ ہے، دیکھیں ملک معراج خالد کا 2012 میں ٹوٹ جائے گا، اس سے بہت پہلے ممتاز دولتانہ نے خود چلے گئے ملک چھوڑ کے، اور شوکت حیات سے جو ان کے دوست سے ان سے کہا ملک چھوڑ دو، یہ ملک نہیں بچ سکتا. یہ بعد وقت خوف ایسا آتا ہے، اصل میں آدمی کا ٹیسٹ خوف ہی میں ہوتا ہے. مراد علی شاہ بھول گئے آپ؟ مراد علی شاہ کو میں بھول گیا، یاد تھا تھوڑی دیر پہلے تو میں آپ سے ڈسکس جب کر رہا تھا تو مراد علی شاہ یاد تھے کہ ہمیں کچھ اور سوچنے میں، اس نے تو دھمکی دی ملک توڑ دیں گے. اور یہ ابھی ریسنٹ ان کا بیان ہے. اچھا اس ملک میں وہ لوگ ہیرو رہے جنہوں نے توڑا، بھٹو نے توڑنے میں اس کے سب سے بڑا ملزم تو وہ تھا اپنا جن یحییٰ خان، شیخ مجیب الرحمان اور بھٹو. وہ بھٹو خوش تھا ملک ٹوٹنے پہ، ٹھیک ہے، ہیرو ہے. 8 بجے خبریں چلے، انٹرویو چلا کوئی بات نہیں، 9 بجے چلا کوئی بات نہیں، 10 بجے چلا نہیں، 8 سے 9 تک، 8 سے 9 تک چلا، 11 کے بعد رسپانس آنا اچھا شروع وہ ہوا. جو جن صاحب نے انٹرویو کیا سینئر ہے، مجھے حیرت ہے انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ بھئی یہ جملہ کاٹ دینا چاہیے، اس طرح نہیں جانے، اتنا رuthless وہ نہیں. اپنا چینل والوں کو خیال نہیں آیا. دیکھیں نا ہم کوئی بات کہتے ہیں ایسی جو پروڈیوسر سمجھتا مناسب نہیں ہے تو ایک جملہ کاٹ دیتا ہے. جی اچھا اس کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط یہ دوسری بات ہے، لیکن بہرحال یہ سسٹم تو ہونا چاہیے نا. انتشار نہ پھیلے، اسی لیے کچھ چیزوں کو ایڈٹ اچھا کرنا میرا ضروری یہ ہے. خیال ہے ان کا، وہ یہ سمجھے، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی انہوں نے دانستہ اس میں کوتاہی کی یا پرواہ نہیں کی، وہ سمجھے کوئی خاص بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اندیشہ ہی ظاہر کر رہا ہے نا. لیکن بہرحال یہ پیرایا اظہار ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہارون صاحب، عمران خان صاحب تقریروں میں، جلسوں میں بار بار یہ بات کرتے ہیں میں اہم نہیں ہوں، اس ملک کی فوج اہم ہے، نہیں کہتے رہے رہے ہونا ضروری ہے. یہ عمران خان یہ تھوڑی کہ چاہتا ہے کہ ملک، دیکھو نا سیاسی مخالفین جو ہے، ایک اصول کی بات میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، جب 2 فریقوں میں تنازع ہو یا 2 آدمیوں میں تنازع ہو، وہ ایک دوسرے کے جج نہیں ہو سکتے، جج کوئی تیسرا ہوگا. جی اس میں میڈیا نے نون لیگ کا ساتھ دیا پوری طرح سے دل جان سے. ایک تو یہ ہے نا کہ میرے جیسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا، محتاط رہیں، محتاط نہیں ہوتے خان صاحب، اور یہ پہلی غلطی نہیں ہے اور شاید آخری بھی نہیں ہے. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. اب پیمرا کا بیان ہی نہیں جاری کیا جائے، نشر ہی نہیں کیا جا سکتا، کمال ہے بھائی. اب ہم پابندی تو اس کی کریں گے، قانون تو نہیں آپ توڑ سکتے، لیکن یہ کمال ہے بیان جاری نہیں ہوتا، اس میں ڈیبیٹ کس چیز پہ کی جائے. اب ہم کہہ رہے ہیں ایک بیان میں، وہ بیان سامنے ہونا چاہیے نا. اتنا بڑا ایشو ہے، غداری کا مقدمہ تک تو قائم کرنا چاہتے ہیں، رانا صاحب غداری اس میں کیسے بنتی ہے؟ مطلب اصل میں تو یہ ہے کہ جو عمران خان کے 40-45% ہمیں ان کو ملک سے نکال دیں یا زہر ہی دے دیں سب کو، یا ملک سے نکال دیں، کوئی بات ہے کرنے کی. خان صاحب کی غلطی تو اپنی جگہ پہ، اور وہ کمال ہے اتنا دیر سے ریئیکشن دیتے ہیں، سارا دن گزر گیا ہے، ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی، بالکل ایسا ہونا اور چاہیے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر کسی کا دل دکھا ہے اس پہ، میرا مفہوم یہ ہے نہیں، لیکن اگر کوئی محسوس کرتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اس میں کیا ہے. ہارون صاحب کل سے ایک طوفان مچا ہوا ہے، تو اب تک تو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آ نہیں جانی لیٹ چاہیے ریئیکشن سامنے. دیتے ہیں نا. دیکھیں نا خان صاحب جو ہیں
دوستوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, ان کی رائے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. حالانکہ لیڈر کو اس معاملے میں خود ہی فوراً ایک دانا آدمی سے مشورہ کر کے 2 سے 3 سے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے موقع پہ. ایک بیان جاری کیا وہ جا صبح نہیں وہ ویلاگ کر دیتے ہیں. جو دیکھو عمران خان صاحب بات کریں گے تو کون نہیں سنے گا, فوراً پھیل جائے گی. ان کا موقف بھی آتا, روک تو نہیں سکتے. سوشل میڈیا پہ تو بالکل ہی نہیں روکے تھے, ٹی وی بھی دیتے, ہم تو دیتے نا, ہمارے چینل تو دیتا اور دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہر طرح سے دباؤ ڈال رہے ہیں. نون لیگ جو ہے وہ ایک مافیا کی طرح کام کرتی ہے, دباؤ ڈال رہے ہیں. جو کوئی چینل ہے اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, اور جو بھی حربے استعمال ہو سکتے ہیں کر رہے ہیں, اور اس کو بالکل کرش کر دیں. کرش کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑی پارٹی ہے, سندھ میں ہے, پنجاب میں ہے, پختونخوا میں ہے, مقبول لیڈر ہیں. سب سے بڑی بات بلوچستان میں تو کوئی پارٹی ہے ہی نہیں. ہوں. بلوچستان میں کوئی پارٹی نہیں ہے. بلوچستان میں انڈیویجول جیتے ہیں, وہ جس طرف چلے جائیں چلے جائیں. بلوچستان ہمیشہ منقسم رہا. یہ ان 3 صوبوں میں جو پارٹی ہوتی ہے وہی پارٹی ہوتی ہے. کیا سمجھتے نون ہیں؟ لیگ تو پنجاب میں ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں ہے, قومی پارٹی تو یہی ہے. یہی ہے, اور مقبول لیڈر عمران خان صاحب. لہٰذا اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب زیادہ احتیاط برتیں. عمران خان کے حب وطن میں کوئی شبہ نہیں, اس نے کبھی غیر ملکی شہرت نہیں لی, وہ کرپٹ نہیں ہے. وہ شوگر مل لگانا اس کے لیے کون سا مسئلہ تھا؟ 1 2 3 4 کوئی بھی کاروبار کر سکتے تھے. کچھ بھی. اس نے اپنی اس حیثیت سے کبھی فائدہ تو نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے, وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے ہارون صاحب. اور اس کے حب وطن میں شبہ نہیں ہے. لیکن دیکھنا اس کو اب یہ پینٹ کرنا غدار, یہ غدار ہے, وہ کمال ہے. آپ کسی کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ سکتے, نہ نہیں, کسی وہ کو یہ تو غدار ایک قرار دے جنرل سکتے بات ہیں. ہے نا. لیکن ویسے ہی اس کی شخصیت کے بارے میں دیکھیں, اور جو نواز شریف نے کہا ممبئی حملوں کا ذمہ دار پاکستان ہے, اور ایک دفعہ نہیں کہا, بار بار کہا. انڈین اس کی فیکٹری میں کام کرتے رہے, اس کے گھر میں ٹھہرتے رہے. وہ مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتا. مقبوضہ کشمیر میں اتنا ظلم ہے, اس میں بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب غیر محتاط بہت ہو جاتے ہیں. مطلب یہ بھی دیکھا نا, اپنا انہوں نے کیا کہا, فواد چودھری نے کہا کہ ہماری غلطیاں ہیں کہ یہ حکومت ہم پر مسلط ہو گئی, اس حکومت کو مسلط ہونے سے روکنے کے لیے اب ہمیں مزاحمت کرنا ہوگی. اگر کچھ نہ کیا تو اگلے 20 سال بلاول بھٹو زرداری اور مریم صاحبہ کے ہیں. غلطیاں سدھارنے کے لیے مڈل کلاس کو, اب تحریک انصاف کو آگے لانا ویسے چاہیے. یہ ڈپریشن کی علامت ہے. مریم کا تو چلیے فرض کیجیے کوئی چانس ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ناممکن تو نہیں ہے. بلاول کا تو کوئی چانس ہے ہی نہیں. پنجاب میں کہاں ہے پیپلز پارٹی, پختونخوا میں کہاں ہے, بلوچستان میں خرید لیں گے 2-4 آدمیوں کو, 5 کو, 6 کو, اگر موقع ملا تو. ٹھیک ہے, چلیے میں اس پہ بات کرتی ہوں ہارون صاحب. لیکن آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو احتیاط, بلاول کا کوئی چانس نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہے. عالمی سطح پر خود کو مضبوط تو کر رہے ہیں نا, وہ دوروں پر ہیں عالمی آپ. سطح پہ کیا وہ کر لے گا, وہ اپنا ووٹ ڈالیں گے, امریکی آ کے ووٹ ڈالیں گے. لابی تو ادھر اپنی وہ strong گیا کر ہے, رہے ہیں. یو اے ای گیا ہے, چین گیا ہے, سعودی عرب گیا ہے, سوئٹزرلینڈ گیا ہے, ترکی گیا ہے, امریکہ گیا ہے, 6 ملکوں میں. ٹھیک ہے, اور میں ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کا پلان یہی ہے کہ باہر کی سپورٹ حاصل کی جائے, وہ آ کے یہاں ووٹ ڈالیں گے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ لابی strong کر رہے ہیں. 2-4%, 5%, 6%, 7% مینوپولیٹ کیے جا سکتے ہیں. کوئی مدد کر سکتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے, اور کرتی بھی رہی ہے. اور کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں, دیکھیے تاریخی عوامل, سیاسی, سماجی, معاشی عوامل جو ہیں وہ فیصلہ کن ہوتے ہیں. صحیح. تو پتہ نہیں کس طرح لوگ تجزیہ کرتے ہیں. کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر جاری کرتا ہے امریکہ کہ بلاول صاحب وزیر اعظم ہوں گے, پھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا ہارون صاحب کہ عمران خان صاحب کو احتیاط برتنی چاہیے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی نہ تو پہلی غلطی ہے نہ آخری ہوگی, مگر جو حکمت عملی عمران خان صاحب کی ہے, عمران خان صاحب کی حکمت عملی, انسان کی تقدیر کیا ہے, اس کا مزاج, حکمت عملی کیا درست ہے عمران خان صاحب کی جس طرح سے وہ لے کر چل رہے ہیں چیزوں کو؟ نہیں بالکل درست نہیں ہے. یہ دیکھا نا, سسٹینڈ ایجیٹیشن سے جاری, مسلسل جاری رہنے والے احتجاجی تحریک سے حکومتیں جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یا الیکشن میں جاتی ہیں یا مسلسل جاری رہنے والی احتجاجی, جیسے 77 میں تھا, جیسے, یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جاتی ہیں. اب عمران خان صاحب بیک وقت, یہ تو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ بیک وقت کئی محاذ کھولتے ہیں, بیک وقت اتنے محاذ, اور ان کے کارکنوں کی تربیت ایسی ہے. دیکھیے اللہ کے رسول نے ایک دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام وسیء الاسقام, ایک لفظ رہ گیا ہے جی, من الجنون والجذام, ابھی یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت دباؤ ہوتا ہے نا تو بعض چیزیں بھول جاتی ہیں.
اچھا میں جنون سے، کوڑ سے اور جزام سے اور ہر تمام بری بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ سب لوگ پڑھتے ہیں جو دعائیں پڑھنے کے عادی. وہ کہہ رہے جنون. بھائی جذبات کو بروئے کار آنا، جذبہ اور چیز ہے، جذباتیت اور چیز. جذباتیت کا مطلب یہ ہے آپ سوچ سمجھ کے تجزیہ نہیں کر رہے، وزڈم کے ساتھ نہیں چل رہے. تو اللہ کے رسول نے تو یہ کہا، یہ حدیث قدسی حدیثوں کی 2 قسمیں ہیں، کئی قسمیں ہیں ویسے. حدیث قدسی وہ ہے جس کے الفاظ بھی الہام کیے گئے ہوں کہ جو کچھ کسی کو ملے گا وہ عقل کے طفیل ملے گا، اور جس سے وہ محروم ہوگا وہ حماقت کی وجہ سے مفہوم ہے، الفاظ نہیں ہے. صحیح. تو جب وہ جنون کی بات کرتے ہیں، اچھا یہ اس سے لانگ مارچ سے کوئی فائدہ نہیں، سوال ہی نہیں. یہ اس سے بہتر ہے صوبوں کی طرف، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بھی بہت بہتر ہے شہروں میں ہو. مگر یہ ہے کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنی بعض اوقات رائے جو ہے نادرست بھی ہوتی ہے تو اس میں ڈٹ جاتے ہیں. صحیح ہے، اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لانگ مارچ کی آپ نے بات کیا ہارون صاحب، اگر ہفتے والے دن انہوں نے جلسے میں کہا کہ آئندہ کا لاہے عمل دوں گا، اگر لانگ مارچ دوبارہ سے ہوتا ہے کیا تشدد میں اسی سطح پر ہوگا؟ اس سے زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. دیکھیں نا شیخ رشید کی بہنوں کے گھر پہ کس لیے چھاپا مارا؟ نہ جسٹس ناصرہ اقبال کا دروازہ توڑا. دیکھو کوئی روایت بھی ہوتی ہے، کوئی احترام بھی ہوتا ہے. ایک تو خود جسٹس ناصرہ اقبال بجائے خود قابل احترام ہے، ایک شائستہ خاتون ہے. پہلے بات خاتون ہے، پھر وہ جج رہی ہیں، پھر علامہ اقبال پھر ان کا گھرانہ دیکھیں. ہاں اگر ان کا دروازہ توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بیل بجائیں اور کہیں جی اجازت دیں چاہے تلاشی لینی. وہ وارنٹ بھی نہیں ہے، بغیر وارنٹ کے 12 بجے کھلنے پہ اعتراض نہیں ہے. عدالت کسی وقت بھی کھل سکتی ہے. وہ کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کے واپس کر دیا. انہوں نے اجازت مانگی، میں تو خیر لانگ مارچ کے حق میں نہیں ہوں، اجازت مانگی وہی ہم پہلے ہی فیصلہ تھے. آپ کا فیصلہ تو نافذ ہوا ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں، دیکھیں نا کہنا چاہیے، یعنی اگر گستاخی معاف اور کا احترام عدالت کا کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے، چھاپے نہیں مار سکتے. عدالت کس لیے ہوتی ہے؟ عدالت ہی آخری سہارا ہے نا. بھائی 2 فریق تو لڑ جھگڑ رہے ہیں آپس میں، صحیح، عدالت ہی آخری سہارا ہے. صحیح ہے. اس پورے سیاسی صورتحال کو ہارون صاحب رجیم چینج کا نام دیا جا رہا ہے. حکومت کی تبدیلی، سادہ الفاظ یہ اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے؟ سب سے زیادہ نقصان اسٹیبلشمنٹ کو ہوا. عمران خان تو واپس آ سکتا ہے، اس کے تو ووٹ بڑے ہیں. ان دی فائنل انالیسس تو کل کیا ہوگا اللہ بہتر جانے، اس کو فائدہ ہوا ہے نا. صحیح. جو ایسی تنقید ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نام لے کے ہو رہی ہے، اور افسوسناک الفاظ میں ہو رہی ہے جو نہیں استعمال کرنے چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تنقید تو کی جا سکتی ہے اور بعض اوقات ضروری بھی ہوتی ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تانا زنی، گالی، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ وزن تو دلیل کا ہوتا ہے. اور ہمیں جو ہے ہم کوئی ٹویٹ کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ اس معاملے میں رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے، نیچے ایک میسیجز کا انبار لگ جاتا ہے. آپ اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ اور بھائی گالی دینے کے لیے، گالی بھی دینا کوئی انسانوں کا کام ہے. تنقید اس پہلو میں نہیں ہونی چاہیے کہ اداروں کو نقصان پہنچے یا ان کی مضبوطی کو نقصان پہنچے. نہیں، وہ تو غلط ہی پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے نا. درست. مقصد ایک آدمی آیا جناب رسالت مآب نے سید عائشہ صدیقہ سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے. وہ آیا، اچھا، تو آپ اسے اچھی طرح ملے. تو جناب عائشہ صدیقہ نے تعجب کا اظہار کیا. تو آپ نے فرمایا، یعنی مفہوم ہے، الفاظ یاد نہیں رہتے، تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تم نے مجھے دیکھا ہے کسی سے یعنی بد اخلاقی سے پیش کرتے ہو؟ یہ تو اخلاق کوئی چیز ہے، متاعی اخلاق ہے. کوتاہیاں تو ہم سے بھی بڑی ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن اصول تو یاد رکھنا چاہیے نا. یہ کیا سبق پڑھایا ہے یہ میڈیا سیلز پارٹیوں کے؟ کیا قوم کو ایک ہیجان پیدا کر رہے ہیں. اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اتنا ہیجان ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ پاگل پن سوار ہے، جیسے کہ نارمل. ماہرین نفسیات کہتے ہیں اگر مصنوعی طور پہ غصہ طاری کر لیا جائے تو وہ حقیقی غصے میں بدل جاتا ہے. وہ غصہ تو انسان میں فطری طور پہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے، کہ جب اس کو کوئی نقصان پہنچائے تو وہ بروئے کار ہے.
اب یہ اس سے کوئی ایک طرز زندگی بنا لینا، یہ کون سی معقول ہے؟ آپ نے 3 نقطے اٹھائے، تینوں نقطوں پہ مریم صاحبہ کا بیان ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کا تجزیہ۔ انہوں نے کہا ہے عمران نیازی کا ملک میں کھلے عام گھومنا خطرے سے خالی نہیں، نفسیاتی امراض کے لیے ایک ٹیم تشکیل دے جو عمران خان کا معائنہ کرے، اور ہم نے بھی فوج پر تنقید کی تھی لیکن ہم نے مثبت تنقید کی۔ یہ مثبت تنقید کی تھی وہ اب کلپ، یہ اگر آپ نے پہلے بتایا ہوتا تو میں کہتا آپ کلپ نکالیں۔ اتنی نفرت مودی 2 سال کی تصویریں نکالیں نواز شریف کی چیف آف آرمی سٹافز کے ساتھ اور مودی کے ساتھ نکالیں، مودی کے ساتھ کھلکھلاتا ہوا یا کم از کم یہ ریلیکس، اور ہر چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ پھولا ہوا منہ ہے، ایک دباؤ، ہاں جی، نہیں جی ٹینس ہے، اور وہ مودی کے ساتھ سرگوشی بھی کرتا تھا، ایک اس کا نفرت کا رویہ تھا، ایوری باڈی نوز۔ اب راتوں رات آپ دیکھا نہیں آپ نے، سارے امریکہ نواز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہو گئے، تو یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، فوج کے کیا یہ خیر خواہ، جو آدمی اس ملک کا دشمن ہے وہ فوج کا بھی، جو فوج کا دشمن ہے ملک کا بھی دشمن ہے بلا شبہ۔ دیکھیے اب ہے اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے، اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے غلط ہوئے، غلط فیصلے کیے، وہ دوسری بات ہے، اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے یہ غلطی کی ہے، اس کا مقصد یہ تھا آئندہ نہ کریں یہ غلطی، سدھاری جا سکے، اور اس کا سمپل بالکل سادہ بات یہ ہے آپ بالکل غیر جانبدار رہیں اور اس سے بھی پھر مرحلہ وار بالکل لا تعلق ہو جائیں۔ سیاسی جماعتیں بھی اس میں ہیلپ کریں کہ بھائی آپ نے سیاسی جماعتوں کی جمہوری تجنیشے تک الیکشن ہو، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی لندن میں بیٹھ کے کر رہا ہے، اور کہا بلیغ الرحمان کو نواز شریف صاحب نے حکم دیا ہے، بلیغ الرحمان کو گورنر پہ لگا دے رہی، کیا بات ہے؟ کوئی مشورہ نہیں، کوئی پارٹی میں ڈسکشن نہیں، بھائی یہ 3 امیدوار میں مشورہ کریں، کون سا آدمی کیا کہا قرآن مجید نے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ اپنے فیصلے مشورے سے، اللہ کے رسول یعنی کوئی تمام انسان جو آج تک پیدا ہوئے ہیں 100 ارب 200 ارب، ان سب کی ذہانت سے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت زیادہ تھی، صحیح، ان پہ وحی اترتی تھی، ان کی رہنمائی کی جاتی تھی، وہ مشورہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا پیغمبروں کے بعد افضل ترین انسان، وہ مشورہ کرتے تھے۔ حضرت عمر میں کتنے میں بات لمبی ہو جائے گی، کتنے فیصلے تبدیل کیے مشورے کے بعد، یہی سب امام حسن تک تو یہی طریقہ تھا۔ اچھا، ہر دانا آدمی مشورہ کرتا ہے ہر ملک میں، یہ مسلمانوں کے نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنے تاریخی تجربات سے سیکھا ہے۔ اقبال نے بڑا ایک دلچسپ جملہ کہا تھا کہ وہی انسانی تجربے کا اختصار ہے، یعنی 200 سال کے تجربے سے جو انسان 500 سال کے تجربے سیکھتا ہے وہ قرآن مجید کے ایک جملے میں موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب مزید کنٹینیو کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے سیاست کے اوپر تو بات ہوگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ احتساب کا مستقبل کیا ہے اب پاکستان میں، اور موجودہ حکومت کے فیصلوں کے اندر کون سے ایسے لوگ شامل ہیں جن کے لیے باعث حیرت ہے یہ پورے واقعات، اس کے اوپر بھی ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، معاشی اشاریوں کے اوپر تو میں بات کروں گی، مگر اس سے پہلے ترکی کے دورے پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، وہاں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، اس میں سلیمان شہباز کیا کر رہے ہیں؟ سلیمان شہباز صاحب چین میں کیا کرتے تھے جب یہ کمپنیاں لگ رہی تھیں، اور حسین نواز کیا کرتے تھے سعودی عرب میں؟ وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں۔ دیکھو سلیمان نے یہ تو نہیں کہا، مگر حسین نواز نے تو یہ کہا، اور ان کے بھائی نے، ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں۔ بادشاہت ہے نا، یہ جمہوریت تھوڑی ہے، اور بڑی یعنی یہ دنیا کو کوئی اور ملک ہوتا تو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس پر۔ یہ یہاں نہ میڈیا سے کوئی نوٹس لیتا ہے، نہ کوئی سیاسی پارٹیاں نوٹس لیتی ہیں، پارٹیاں تو سب اکٹھی ہو گئی نا عمران خان کے خلاف، جی، نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پرواہ ہے، باقی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مذاق بنا دیا ہر چیز کو شریف خاندان۔ اور وہ دیکھو کتنا اثر ہو گیا پراپیگنڈے کا، فواد جیسے ذہین آدمی کہتا ہے بلاول کو بھی مل جائیں گے 10 سال، لوٹ مچی ہوئی یار، بلاول کو مل جائیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے طاہر القادری وزیر اعظم بن جائے گا، ہاں جی، اور سراج الحق صاحب بھی آج کل تیار ہے ذہنی طور پہ سراج جماعت اسلامی تو بڑی چیزوں کے لیے تیار ہے۔ ہارون صاحب، ایک بات بتائیے، جماعت اسلامی کی آپ نے بات کر لی، سوشل میڈیا پہ یا مختلف نیٹ ورکس کے اوپر جماعت اسلامی میں سراج الحق صاحب کی تصویریں آ رہی ہیں، اور یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس ملک کو بچانے والا مسیحا جو ہے وہ صرف سراج الحق صاحب ہے۔
راجا دیکھو جہاں تک تو سوشل ویلفیئر کا وہ فلائی کاموں کا تعلق ہے، تعلیم کا تعلق ہے، تو بے مثال کام انہوں نے کیا. ٹھیک. اور کبھی کبھی وہ کوئی ایسا ایشو ہو، کراچی میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کوئی شبہ نہیں. اچھا گوادر میں تو انہوں نے کہ انقلاب عظیم برپا کر دیا. بے شک چھوٹا سا شہر ہے مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اچھا اور وہ بہت کام کیا تھا، بہت قابل تعریف ہے. لیکن سیاست نہیں. دیکھو جی وہ مولانا مودودی جیسا آدمی، ایک عظیم مصنف، ایک عظیم اوریٹر، ایک عظیم ایڈمنسٹریٹر، اور ایسا آدمی کہ جس کی ساری دنیا میں، اسلامی دنیا میں کتابیں پڑھائی جاتی تھی. اب تو دور بدل گیا نا. اور جب سعودی عرب میں انٹرنیشنل ایوارڈ دینے کا فیصلہ، پہلا ایوارڈ ہوگا، بہت سے اعزازات ہیں ان کے، تو وہ نہیں. اور میاں طفیل محمد بڑا صاحب تقویٰ آدمی تھے وہ، اور قاضی حسین احمد بہت متحرک اور پرتپاک. تو یہ کیسے؟ بس دل کے بہلانے کو غالبی خیال اچھا ہے. ٹھیک ہے. وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ سود کے بغیر بینکاری سسٹم ہونا چاہیے. اس پہ بھی آپ نے اختلاف کیا تھا، ایسا ہو نہیں سکتا. انٹرسٹ فری بجٹ، اس کا مطالبہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. چند روز رہ گئے بجٹ پیش ہونے میں. مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے سود کا معاملہ. میں کہتا ہوں سود ختم ہونا چاہیے، مگر اتنا جلدی نہیں ہو لیکن سکتا. ہم دیکھیں نا دو چیزیں دیکھتے ہیں. ایک تو جناب رسالت مآب نے سود کیسے ختم کیا. سود کی آیات اتر آئیں. اب قرآن مجید میں حکم اتر آیا ہے جی، اس کی برائی، حکم نہیں تھا، وہ اس کی برائی واضح کر دی گئی کہ یہ بڑی تباہ کن چیز ہے. اور تباہ کن ہے نا. 100 روپے لیے بینک سے یا 100 کروڑ روپے لیے، اب اس پہ 15-20% تو سود ہے. اصل میں سود اتنا نہیں ہوتا جتنا بتایا جاتا ہے. اگر 15% بڑا اس وقت ہائیسٹ ہے کتنا، 15%، 3% اور ہوتا ہے جو اعلان کیا جاتا ہے نا. یہ اس میں بڑا، اس میں معاملات میں، لین دین میں بڑے ہیں الجھاؤ ہیں. اچھا پھر وہ یعنی اب اس نے 15 روپے تو 18 روپے تو کمانے ہیں بینک کے لیے. یہ بڑھ گئی. ایک چیز اس نے بیچنی تھی، یہ ٹیلی فون بنا رہا ہے، وہ یہ اس نے بیچنا تھا اپنا 1 لاکھ روپے کا فرض کیجیے. 1,18,000 روپے تو اس کو چاہیے کہ وہ پیسے پورے ہو جائیں. 1,18,000 روپے اس نے بینک کو دینے ہیں، 1 لاکھ روپے جو اس نے لیا، اور اب اس میں منافع بھی چاہیے. تو بس سود جو ہے یہ تو تباہی کا باعث ہے نا بنی نوع انسان کی. لیکن جناب رسالت میں آپ نے کب اس کو ختم کیا؟ فوراً تو نہیں ختم کیا. پہلے صدقات کا نظام قائم کر دیا، یعنی جو بھی شخص ہے اس کو کہیں سے مدد مل جائے. پھر یہ فرمایا کہ خیرات کی آؤٹ رائٹ جو ڈونیشن آپ دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں پیسے، اس کی 10 نیکیاں ہیں. قرض حسن کی، یعنی وہ قرض جو دیا جائے کسی کو اتنا ہی واپس لیا جائے، اور اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ اسے تنگ نہ کیا جائے، نرمی کی جائے. اس کی 18 نیکیاں ہیں. ان کو موٹیویٹ کیا، اس کی فضیلت بڑا آہستہ آہستہ باتیں وغیرہ. بڑے بخیل تھے، سخی بھی ان میں بہت تھے، لیکن جو بخیل تھے بڑے بخیل تھے، تنگ دستی تھے نا بہت. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سود نہیں تو سود کا دھواں سب تک پہنچے گا. صحیح. یہ جو گاڑیاں قسطوں پہ ملتی ہیں اور چیزیں ہیں، تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. یعنی ہونا تو چاہیے، لازماً ہونا چاہیے، لیکن ایک دن میں نہیں ہوتا. سوڈانیوں نے کیا، نہیں کر سکے. بینک اجڑ گئے. میں گیا وہاں بینکوں میں، بینک اجڑ گئے، انہوں نے جی ختم ہو گئے. اس لیے کہ ساری دنیا سے آپ کٹ کر کیسے کریں گے؟ کم از کم یہ اسلامی ملک تو کریں نا. اور سارے اسلامی ممالک کے فقہاء، اور اس کا نسخہ بتایا اسکالرز نے کہ صدقات بینک قائم کریں. یعنی ایک بینک کے پاس ہوگا 1500 ارب روپے جمع ہو جائیں گے، یا اس سے بھی زیادہ جمع ہو جائیں گے. اب جو دینے والے ہیں وہ سود نہیں لے رہے، جنہوں نے جمع کرا ہے وہ سود مانگے نہیں رہے. صحیح صحیح. اور بینک منافع کما رہا ہے. بینک کی چیز سے منافع کما رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، بلڈنگیں بنا رہا ہے. ہاں، یہ پروسیس گریجولی ہوتا ہے. وہ تیل کی صنعت میں کر رہا ہے، کسی چیز میں کر رہا ہے، منافع آ رہا ہے، وہ لے نہیں رہے اسے سود. تو جو وہ منافع ہے وہ بانٹے لوگوں میں. وہ ویلفیئر کے ادارے جو ہیں، یہ اخوت کا منصوبہ ہے بینک بنانے کا. بہت مشکل ہے بینک بنانا، لیکن بہرحال وہ کوشش کر. ٹھیک ہے. ایک طرف تو مہنگائی کے خلاف اچانک نہیں ہو سکتا، اچانک نہیں، نہ امپاسبل ہے.
اسی طرح احتجاجی مظاہروں سے مہنگائی نہیں گھٹ سکتی. دنیا بھر میں کھانا کے تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں, کوئلے کی بڑھی ہیں, ڈیزل کی بڑھی ہیں, پٹرول کی بڑھی ہیں. مہنگائی کو کچھ یعنی اتنی نہ بڑھے, یہ کیا جا سکتا ہے کہ اتنی نہ بڑھے, مینیج کیا جائے. ٹھیک ہے. کیا ہارون صاحب یہ ممکن نہیں ہے کہ جماعت اسلامی جو انٹرسٹ فری بجٹ کی بات کرے وہ کچھ تجاویز بھی دے؟ تجاویز کہاں سے دیں, تجاویز کہاں سے دیں؟ کوئی کام کیا ہو, کوئی ریسرچ کی ہو تو تب ہے نا. ہوا میں تیر چلا رہے ہیں وہ ساری قوم مسئلہ, آپ کیا گلا کرتے ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی تھی, بغاوت کے مقدمے کی بات کی تھی. ہارون صاحب, رانا ثناء صاحب نے ایک بڑی سخت قسم کی دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر گرفتاری کا معاملہ آیا پشاور میں عمران خان صاحب کی اور کے پی کی حکومت نے اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو میں گورنر راج نافذ کر دوں گا. بس وہ ایک مجھے بات تو یاد آئی ہے, وہ غیر پارلیمانی ہے, بس چھوڑیں. وہ اپنا جب آدمی ایسے آدمی کو اقتدار ملتا ہے نا تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے. رانا صاحب جتنے بہادر ہیں ہم جانتے ہیں, خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے. رانا صاحب کا رنگ زر تھا اور خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے جس دن پہ ہیروئن کا مقدمہ بنا, اور اس میں کافی امکان ہے کہ وہ قصوروار ہوں. یہ دھمکیاں وہ جن لوگوں کو دے رہے ہیں, جن نوجوانوں کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں نا, وہ رانا صاحب ان پہ اگر گول رائفل تو ایک طرف توپ بھی چلا دے نا تو وہ بھاگنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں کس مغالطے میں اقتدار ملا ہے آپ کو تھوڑے دن کے لیے, تھوڑے دن کے لیے اقتدار ملا ہے. کتنے فرعون زمین کے نیچے مٹی کے نیچے سسک رہے ہیں, کتنے لوگ آئے اور گئے. وہ تو میں دیکھا کثر فریدوں کے درو پر ایک شخص ہلکا زن ہو کے پکارا, کوئی یہاں ہے کہ نہیں ہے. وہ کتنے بادشاہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے, نام بھی کسی کو یاد نہیں. وہ اپنے وزارت داخلہ کی ذمہ داریاں کیا وزارت داخلہ, چند دن کی بات ہے, 4 دن کی چاندنی ہے, پھر اندھیری رات ہے. اندھیری رات سے یاد آیا ہارون صاحب, عام آدمی کے گھر میں بھی اندھیرا ہی ہے, لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. سارا دن میں آج گرمی میں پڑا رہا. میں بھی ہارون صاحب گرمی میں ہی رہی ہوں, ہم سب عام عوام ہی ہیں. بجلی کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی ہیں. عوام جو ہے عام ہی کی جمع ہے, ایک تو اس کو مؤنث کر دیا ہے پاکستان کی عوام, پاکستان کے عوام, تو اس کو مؤنث کیوں کرتے ہیں؟ ایک لفظ مؤنث ہے تو اس کو مذکر نہیں کر سکتے, اور عوام عام ہی کی جمع ہے. چلیے انشاءاللہ اس پہ پھر بحث کریں گے. ہارون صاحب, ابھی یہ معاملہ ہے کہ سارا دن بجلی نہیں آتی, فی یونٹ قیمت 8 روپے اوپر چلی گئی, کیا کریں گے ہم سب؟ کچھ بھی نہیں کریں گے, اندھیروں میں بیٹھے, اندھیری راتیں, اندھیرے دن. مطلب یہ ہے ہم نے تو جو نسخہ استعمال کیا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ بل جو ہے وہ 25% رہ گیا تھا اس مہینے, 15% اور پھر 40% ہو گیا. وہ سولر پہ انحصار کریں, بجلی نہیں حکومت دے سے, اس لیے بجلی چوری روک نہیں سکتی. دیکھیے انڈیا نے 55% کوئلے سے بجلی پیدا کر رہا تھا جب میں نے آخری فگر اس کے دیکھے تھے, اور پاکستان تقریباً 0. یہ ابھی لگے ہیں, یعنی کچھ عرصہ پہلے تک. اور جو لگائے ہیں جنوبی افریقہ سے کوئلہ آتا ہے, تھر سے نہیں. جنوبی بھائی تھر میں ہی لگاؤ, 3 روپے یونٹ یہ پڑتا ہے. اب وہ 25% پروڈکشن ہے. پٹرول کا لگائے, گیس کا لگائے, وہ اتنی قیمتی سونے میں, یعنی سونا جلا کے جیسے کوئی آدمی ہاتھ تاپ رہا ہو. تو جو ہائیڈل لگائے تھے یوفا کے زمانے میں, ہائیڈل لگے, پھر بھول گئے. یہ دیکھ سوئی ہوئی قوم ہے, لیٹ بیک انگریزی میں کہتے ہیں, بس صوفے سے ٹیک لگا کے جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہوا. میرے بھائی نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریول ایجنسی ہے میری لندن میں, میرے خالد بھائی تھے, فوت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. وہ کہنے لگے کہ دنیا کا برطانیہ کا سب سے بڑا حج ڈیسک ہے, دنیا کا برطانیہ کا سب سے بڑا چائنیز ڈیسک ہے, یعنی چین میں سب سے زیادہ لوگ جو لوگ جاتے ہیں ہمارے ذریعے جاتے ہیں, حج پہ جو لوگ جاتے ہیں. میں نے کہا کتنے آدمی؟ انہوں نے کہا 7 آدمی. میں نے کہا 7 آدمی کیا؟ انہوں نے کہا بھائی صاحب وہ 7 آدمی کام کرتے, اس طرح نہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ بتائیے. ہم تو کام کرتے نہیں ہیں. چلیے موجودہ حکومت اب تو کام کر رہی ہے نا, پیٹرول کی قیمت بھی دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہارون صاحب.
بڑا کام بنے گا کیا ہارون صاحب؟ 210 روپے جڑی دیکھو بس بڑا کام کر رہی ہے، اور بڑھیں گی؟ میں بیٹھا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ پھر رہا ہے، کوئی امریکہ، چین، ہمارا ویسے زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، باقی سب کچھ ہے۔ زہر تو دیکھا نہیں بس اب اس پہ کیا کہوں رہنے دے، آپ نہ آپ نہ کہ ہارون صاحب یہ مجھے بتا دیجئے کہ کیا پیٹرول کی قیمت مزید اوپر جائے گی؟ کیا بجلی کا نرخ مزید اوپر جائے گا؟ 270 روپے کریں، اور یہ جس طرح کا ان کا مزاج ہے، بڑے کمزور لوگ ہیں، یہ کریں گے اور بڑھائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا 90 روپے بڑھے گا، جی آپ نے مجھے یاد ہے، 30 روپے نہیں بڑھے گا، 90 روپے بڑھے گا۔ آج انہوں نے فٹافٹ بڑھا دیا 30 روپے بڑھا دیا ہے۔ ان میں دمخم نہیں ہے۔ دیکھیے نا، ایک تو ہماری معیشت ہے ہی غلط، اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میڈیا اس کو ٹیک اپ بھی نہیں کرتا۔ 10-15 بلین ڈالر ہر سال ملک سے باہر جاتے ہیں۔ جب بے یقینی ہوگی، دیکھیے 172 روپے کا تھا ڈالر، جی نو کانفیڈنس موو ہوئی، بڑھنا شروع ہو گیا، بڑھتے بڑھتے 2 سے 3 تک گیا۔ جی اچھا پھر کچھ کم ہونا شروع ہوا، آج پھر 60 پیسے بڑھ گیا، جی کل 60 پیسے بڑھ گیا۔ آج 197 کے اوپر بند ہوا ہے جا کے۔ اچھا جی کچھ کام ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، بنیاد ہی نہیں ہے۔ مذاکرات کے کتنے کا تھا ڈالر جب پاکستان بنا ہے؟ 3 روپے کا تھا۔ بھٹو صاحب نے ایک دن میں 5 روپے سے 10 روپے کر دیا، ایک دن میں اتنی روپے کی ویلیو نیچے گرا دی، ایک دن میں۔ ایسی مہنگائی کی جیسی آج کل آئی ہوئی ہے نا، جی۔ اتنی 74 میں بھٹو کے زمانے میں۔ چلیے مہنگائی کے اوپر میں ماضی کے حوالوں سے بات کروں گی، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، آپ نے جانے سے پہلے کہا کہ قیمتیں مزید اوپر جائیں گی، کیا کسی سطح پر تیل اور گیس کی ان تین چیزوں کی انرجی کے حوالے سے جو تمام معاملات ہیں اس کی قیمتیں کم ہوں گی کسی سطح پر، اگر رشیا کے پاس چلے جائیں یا کوئی اور راستہ اپنایا جا سکے؟ مستقبل قریب میں تو کوئی امکان نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ سرکل ہوتا ہے چیزوں کا، چیزیں قیمتیں تیل کی بڑھتی بھی ہیں، کم بھی ہوتی ہیں، صحیح، اور الٹرنیٹیو انرجی بھی ہوگی۔ جو بائیڈن نے وعدہ کیا تھا بہت کہ یہ آلودگی کم کریں گے، اور وہ تو ہمارے ہاں تو کاروں پہ اتنا نہیں استعمال ہوتا، صحیح، تناسب کم ہے، لیکن امریکہ میں تو گاڑیوں وغیرہ پہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ ایون ٹرک بھی شمسی جہاز، اب تو ہوائی جہاز بھی شمسی توانائی سے چلنے کا تجربہ کامیاب ہو چکا، پروڈکشن میں وقت لگتا ہے۔ تو میرا خیال ہے دنیا کا مستقبل جو ہے وہ تو یہ سولر انرجی وغیرہ میں ہی ہے، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم، فوری طور پہ کام ہونے کی۔ یہ جب ایک دفعہ یہ سرکل شروع ہوتا ہے نا جی مہنگائی کا، تاریخ میں بہت سے مواقع پر، اب اس کا تفصیل میں نہیں جا سکتا، تو یہ کچھ عرصہ رہتا ہے، ٹھیک، کیونکہ بنیادی چیزیں مہنگی ہوگی نا، کوئلہ مہنگا ہو گیا، کھانے کا تیل مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا، وہ یہ پھر اس کا ہر چیز پہ دباؤ آتا ہے، صحیح ہے، سونا مہنگا ہو گیا اس کے نتیجے میں، ایسے ہی ہے۔ اور ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور معاملہ ہے ہارون صاحب، اس پہ میری تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہو جاؤں، مہنگائی کے حوالے سے جو شہروں اور دیہاتوں کو لے کے فگرز آ رہے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں، یہ شاید کہ حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے ہیں۔ شہروں میں جو مہنگائی کے حوالے سے اضافہ ہوا ہے 12.36% ہے، اور جو دیہات ہیں ان میں 15.83% ہے۔ شہروں سے زیادہ مہنگائی دیہاتوں میں میں نہیں ہو گئی کہہ ہے۔ سکتا اس کی وجہ کیا ہے، لیکن جو فوری خیال میرے ذہن میں آتا ہے کہ شہر سے دیہات میں سودا سلف لے جانا مشکل ہے، پھر وہ بڑے پیمانے پہ نہیں لے جاتا۔ ایک آدمی جو سامان خریدے گا 10-15 ہزار روپے کا، اسی میں سے اس نے منافع کما کے اپنی زندگی گزارنی ہے نا۔ صحیح ہے، تو بہرحال یہ میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، اس پہ کچھ کام کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے۔ اسد عمر صاحب نے ہارون صاحب ایک بات کی ہے، جو ریزروز تھے پاکستان میں، وہ کہتے ہیں 2018 سے آنورڈ جب تک ہم موجود رہے ہم نے ریزرو میں 65% اضافہ کیا، کیا یہ بات درست ہے؟ اچھا، جب اسد عمر صاحب نے کہا تو آپ کا بڑے اہم موضوع بن گیا، تو میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب $7 بلین چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ عمران خان $22 بلین چھوڑ کے گئے، وہی اتنا ہی اضافہ ہے جو یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں ہارون صاحب کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، اور معیشت کے حوالے سے عمران خان تباہ کر گئے؟ اور یہ اخبار میں آپ روز نہیں پڑھتے 22 کروڑ عوام شہباز شریف کے ساتھ ہے، قوم نے مجھ پر جو اعتماد کیا، قوم نے کب شہباز شریف صاحب آپ پہ اعتماد کیا؟ آپ کو تو 12-13 پارٹیوں نے مل کے اور بہت سے لوگوں نے مل کے، جن کا ذکر آپ کو ناگوار گزرے گا، آپ بنا دیا آپ کو۔ اچھا 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ، 22 کروڑ عوام آصف علی زرداری کے ساتھ ہے، یہ آپ روز نہیں سنتے؟ سراج الحق صاحب حکومت میں آ رہے ہیں،
سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ہارون صاحب. ٹھیک ہے, کچھ اصل ہے, سنتا ہوں بڑے شوق سے افسانہ ہستی, کچھ اصل ہے, کچھ خواب ہے, کچھ حسن بیاں ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے ہارون صاحب. احتساب کے معاملے پہ بات کریں گے, مگر اس سے پہلے مریم صاحبہ سے متعلق ایک چھوٹا سا سوال. بار بار وہ خان صاحب کے بیٹوں کی بات کرتی ہیں, تو لے آئے نا عمران خان صاحب, ختم کریں اس قصے کو. یہ بھی لے وہ بھی لے. نواز شریف صاحب بھی تشریف لائے, ان کے صاحبزادے بھی آئے, سلمان شہباز بھی آئے, وہ ہارون صاحب غالباً ان کا نام ہے, ان کے جو سن ان لا شہباز شریف صاحب وہ بھی آئے. اب تو ان کی حکومت ہے, اب تو ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو سکتی انویسٹیگیشن میں. اب تو مطلب یہ ہے کہ فرض جرم سے رانا ثناء اللہ پہ اور شہباز شریف صاحب پہ اور ان پہ عائد نہیں ہوتی ہے جی. مقدمات ان کے خلاف اگر دائر کرنے ہوں تو پولیس نہیں کرتی, عدالتیں کرتی ہیں. تو وہ بھی لے آئیں. تو وہ ان کے بچوں کی تو والدہ وہاں ہیں, ان میں سے ان کی والدہ تو وہاں نہیں, والدہ محترمہ تو وہاں نہیں ہے, حسن اور حسین کی, وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی. وہ کس لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ والد گرامی اور ان کے وہاں پر ترکی سے کہتے ہیں یہاں انویسٹمنٹ کرو. کیا ترکی میں لوگ یہ نہیں کہتے ہوں گے, اندھے ہیں وہ, کہ آپ کے بھائی اور آپ کے بھانجے بھتیجے تو کاروبار وہ کریں برطانیہ میں, تو ہم آ کے پاکستان میں کریں. ترکی کو بھی چھوڑ دیں, برطانیہ کو بھی چھوڑ دیں, وہاں پاکستان میں کریں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کیا لوگ ہیں, کیا لوگ ہیں, کیا کہنے ان کے. چلیے اب ذرا کچھ بات الیکشن. میرا خیال ہے تاریخ میں اس دور کا تذکرہ ہوگا مسخروں کا زمانہ. چلیے الیکشن کمیشن پہ چلتے ہیں ہارون صاحب. الیکشن کمیشن 5 مخصوص نشستوں کا معاملہ چلے فائنلی نمٹا دیا انہوں نے ہارون صاحب. نون لیگ کو بھی انہوں نے سائٹ پہ کر دیا, پی ٹی آئی کو بھی سائٹ پہ کر دیا. فیصلہ کیا لوگ ہیں جی, ہما خانہ آفتاب است. کمال ہے, یعنی ایسی دھاندلی کہ وہ جی جب ضمنی الیکشن ہو جائیں گے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں ہم غیر جانبدار, قربان جاؤ اس غیر جانبداری کے. کیا غیر جانبداری ہے بھائی, آپ جاری کریں ان کے نام, اور جب ضمنی الیکشن ہو جائیں تو پارٹی کو کہیں کہ آپ اگر وہ جیت جائیں, اور وہ جیتیں گے, جو حکومت کے لوگ ہیں وہ جیتیں گے دھاندلی کر کے. تو اس جب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں گورنر راج لگا دوں, میں, ہاں وہ یہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود جلوس کو روکا جاتا ہے, 35,000 شیل فائر کیے جاتے, 35,000. ہارون صاحب الیکشن کمیشن تو اپنی ذمہ داری پورا, اس نے کہا ہے کہ بائی الیکشن ہو جائے, متناسب نمائندگی کے بعد سیٹیں مل جائیں گی. الیکشن کمیشن اگر انصاف کر رہا ہے تو اس دنیا میں کبھی نا انصافی ہوئی ہی نہیں ہے. پھر یہ انصاف اس کو کہتے ہیں, انصاف اس کو کہتے ہیں, تو نا انصافی کس کو کہتے ہیں؟ مجھے ویسے قریشی صاحب کی, شاہ محمود قریشی صاحب کی اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی. انہوں نے کہا کہ جب پہلے ان سے سپریم کورٹ نے پوچھا, عدالت نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں 7 سے 9 مہینے کا وقت دیں. اب یہ الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ جب کہیں گے ہم الیکشن کروا دیں گے. وہ تو بڑی مہربانی کی جب ان کا چہرہ ملادہ فرمائیے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو, اس پہ جو تاثرات ہیں, چہرہ تو اچھا ہے, تو وہ یہ کہتے سنائی دیتے مجھے 7-8 سال تو دیں کم از کم. ان کے چہرے پہ جو تاثر ہے نا, ایک ہمارے دوست ہے تو وہ چیف سے, وہ سیکٹری سے ان کی لڑائی ہو گئی, ڈیپٹی سیکٹری سے. اچھا, تو میں نے ان کے کمرے میں, پھر وہ گئے واپس آئے تو میں نے پوچھا کیا کہتے ہیں, کہتے کہا کچھ نہیں, ان کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے I have already made the decision, don't confuse me with the facts. میں فیصلہ کر چکا ہوں, مجھے سچائی بیان کر کے کنفیوز کرنے کی کوشش مت کی جائے. ٹھیک ہے, احتساب کا مستقبل ہارون صاحب. چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہونا چاہیے اگر وہ ایک آنریبل آدمی ہے, اور وہ سرگودا والے معاملے پہ بھی آ کے جسٹیفیکیشن انہیں دینی چاہیے جو آپ کل بتا رہے تھے کہ ان کے بھانجے کو شاید یا بھتیجے کا اس کی وضاحت ممکن ہے, وہ اپنے طور پہ کھڑا ہے, لیکن اس کی تو خیر 2-3 اہم سوال کسی نے ایشو ریز نہیں کیا ہے, یہ تو صرف اعتراض ہے مخالفین کا, اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اہمیت اس آج جو واقعہ ہوا ہے وہ یاد رکھا جائے گا. یہ اتنی بڑی دھاندلی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں. 2-3 سوال ہیں, ایک آخری منٹ ہے ہارون صاحب. چیئرمین نیب اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں, کیا ہوگا, احتساب کا مستقبل کیا ہے پاکستان کے اندر؟ اور بتایا تو تھا کل آپ کو, دوبارہ بتائیے. ماما تیاں کا فیصلہ ہے, وہ یہ گرینڈ گولڈن لوٹا ان کو کہتے ہیں شیخ رشید صاحب, مہاراجہ ریاض صاحب کو, وہ کہتے ہیں میں نون لیگ سے, ان کا لہجہ دہرایا ہی نہیں جا سکتا, ایسا خالص لہجہ ہے ان کا فیصلہ آباد کا. میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا, لیکن فی الحال
میں طریقے انصاف میں، طریقے انصاف وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، طریقے انصاف میں ہوں. ارون صاحب ان کا اندازے بیان، اندازے گفتگو ایسا کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہر علاقے کی اپنی ایک رنگت ہے اس کی گفتگو کی. مسخروں کے دور کے طور پہ یاد. چلیے بہت شکریہ، تھینکس سو مچ ارون صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.